अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान कोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉक एट 7। सजाद तरीन साहब सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर तजियाकार, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सच टीवी हमारे साथ मौजूद हैं। सजाद तरीन साहब कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर पहले तो छोटी सी मुबारकबाद आपको दे दूं। आपको याद होगा जुमेरात को हमने कुछ थोड़ी सी बात भी की थी और मैच जीत की खुशी भी साथ मना ली। बहुत पिटाई की है जी, इंडियन की बहुत पिटाई की है पाकिस्तान। चले सर, आपको और कौम को मुबारकबाद। लेकिन आज के बहुत सारे मसाइल हैं सर, कुछ पॉलिटिकल हैं, कुछ बैन अवी हैं जिस पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म मौजूद है सऊदी अरब में। वज़ीर आज़म इमरान खान के अमरीकी सदर के नुमाइंदे जॉन कैरी से मुलाकात हुई है और ये मुलाकात किस तनाजुर में हुई है, बहुत सारे मामलात हैं जिस पर यकीनी तौर पर बात हुई होगी। बहुत लंबे अरसे से एक चीज़ तवालत का शिकार थी कि जो इस वक्त अमरीकी सदर हैं उनकी किसी भी तौर पे वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन इस वक्त जो मुलाकात हुई है ये ग्रीन इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस के मौके पर हुई है, जो कि मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस है उसके हवाले से। और ज़ाहिर है वज़ीर आज़म इमरान खान इंतहाई मुतहर्रिक हैं क्लाइमेट चेंज और बैन अवी तौर पर माहौलियाती आलूदगी को कंट्रोल करने के हवाले से। बारहा इसका इजहार भी कर चुके हैं और पाकिस्तान में जो इस वक्त दरख्त लगाए जा रहे हैं उसके हवाले से भी दुनिया भर पाकिस्तान को सराह रही है। बिलियन ट्री को बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात, ये भी एक मामला है तरीन साहब। शेड्यूल जारी हो चुका है और 23 नवंबर को उम्मीदवार निशान अलॉट कर दिए जाएंगे। 10 से 12 नवंबर को कागजात की जांच पड़ताल होगी। 9 नवंबर को उम्मीदवारों की लिस्टें लग जाएंगी और फिर 4 से 8 नवंबर तक कागजात नामजदगी। 19 दिसंबर को बल्दियाती इलेक्शन होगा। ये तो हो गया एक मामला। सर बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, पहले वज़ीर आला गए, उसके बाद स्पीकर चले गए, अब जो नया धड़ा बन रहा है उसमें जो स्पीकर गए हैं उनका भी एक रोल नज़र आ रहा है और नाराज़ अरकान का भी रोल नज़र आ रहा है। इन तमाम तर चीज़ों पर सर बात करेंगे और सबसे आखिर में थोड़ी सी आपसे पोलिंग क्लिनिक की बेज़ाब्तियों पर भी बात करूँगा। पहले सर वज़ीर आज़म वाले मामले से शुरू कर लें। जी हाँ सर, मुलाकात हुई है जॉन कैरी साहब से सऊदी अरब में और मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस के मौके पर ये मुलाकात हो रही है। समिट है ज़ाहिर है, लेकिन ये साइड लाइन पर जो मुलाकात हुई, समिट तो बैन अवी माहौलियात के हवाले से और जो माहौलियाती आलूदगी है उसको कंट्रोल करने के हवाले से वज़ीर आज़म बड़े ज़्यादा इस पर वोकल हैं, पूरी दुनिया में इस पर बात भी करते हैं, आपने ख़ुद भी देखा। देखें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इक़्तिदार में आए तो उन्होंने आके ये बिलियन ट्री वाली बात की कि यहाँ दरख्त लगाए जाएँ, एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। लाहौर का उन्होंने बहुत जिक्र किया। उन्होंने कहा जी लाहौर शहर में बड़े दरख्त होते थे, माल रोड पर दरख्त होते थे और अब वो कंक्रीट का शहर बन गया है, गर्मी हो गई है। तो वो इस हक़ में थे कि दरख्त लगाए जाएँ, पाकिस्तान को सरसब्ज़ पाकिस्तान बनाया जाए, हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी हो। इस पर वो मतलब बहुत मुतहर्रिक रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं कि उनकी हुकूमत ने बहुत बहुत दरख्त लगाए हैं। KP में भी, पंजाब में भी, हर जगह आप जाएँ तो आपको दरख्त नज़र आएंगे। आज जो बैन अवी कॉन्फ्रेंस में गए हैं वो अपना वही मौका पेश करेंगे ताकि ये जो मौसमियाती तब्दीली हैं इन पर कंट्रोल किया जाए। बहुत ज़्यादा गर्मी से जो मौसम तब्दील हो रहा है उसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हो रहे हैं। फिर एनवायरनमेंट पर जो सूरत हाल वो हो रही है उसको बेहतर बनाने के लिए ये कॉन्फ्रेंस तो हो रही है, लेकिन इसमें अमेरिकन और ख़ास तौर पर जॉन कैरी की मुलाकात जो है ये बहुत अहम मुलाकात है। इसमें यकीनन कोई ये कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी बात हुई होगी, लेकिन पाक अमेरिका ताल्लुकात प्लस अफ़गानिस्तान की ज़रूर बातचीत की गई। अच्छा सर, इसीलिए मैंने ये बात भी रखी थी जॉन कैरी की ख़ास तौर पे मुलाकात को इतना ज़्यादा मैंने कहा था चूँकि ये एक सीनियर इंतज़ामी आदमी है जो मुख्तलिफ़ हवालों से मुख्तलिफ़ अदवार में हुकूमत का हिस्सा रहे हैं और अमरीकी हुकूमत में इनका होना ज़ाहिर है इनके बड़े सारे मामलात में इनके अपने डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट्स भी रही हैं, अब से पहले की गवर्नमेंट के मामलात भी और अब भी। तो इस हवाले से ही मेरा थोड़ा सा ये फोकस था कि क्या किसी हवाले से अफगानिस्तान के उमूर पर भी बात हुई। कैरी लुगर बिल के हवाले से भी ये बहुत पॉपुलर रहे हैं, वो बिल बनाने में भी इनका बड़ा रोल था। तो यकीन बिल्कुल अफ़गानिस्तान के हवाले से बात हुई होगी और अफ़गानिस्तान के हवाले अमेरिकन जब कहीं किसी से भी बात करते हैं तो बहुत तहरी से बात करते हैं। वो ये नहीं है कि भाई ऐसे ही हमारे इतना कोट के कोई बात कर दें या कोई जज्बाती बात कर दें। वो बहुत तैयारी से आए होंगे और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मुलाकात इसीलिए की है कि वो अफ़गानिस्तान के हवाले से पाक अमेरिका ताल्लुकात जो हैं और आजकल जो उनमें एक थोड़ी सी रवायती जो गर्मजोशी नहीं रही, अब सर्द मोरी आ गई है, उस हवाले से यकीनन बातचीत की गई होगी। फिर आपको पता है जी कि हम IMF के पास गए हुए हैं और IMF जो है मुसलसल
ہم پہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ یہ بڑھائیں یہ کر دیں، بجلی کی قیمتیں بڑھا دیں، پیٹرول بڑھا دیا، باقی چیزیں بڑھا دی. اس حوالے سے بھی کافی پریشانی ہے، عوام کو بھی پریشانی ہے. تو پرائم منسٹر عمران خان بھی یقیناً یہ پریشانی محسوس کرتے ہوں گے. یہ ساری صورتحال جو ہے یہ اس کے پیچھے کسی نہ کسی طرح امریکہ تو ہے، کوئی مانے یا نہ مانے لیکن امریکنز تو ہیں نا. آپ کو یاد ہوگا فواد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ ہم کہیں گے تو پھر اس کی قیمت تو ادا کرنی پڑے گی، یاد ہوگا آپ کو. تو آج جو امریکنز میرے خیال میں بہت اہم لوگ ملے ہیں اور بڑے سینئر ملے ہیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ کچھ ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو بتایا ہوگا، پرائم منسٹر نے یہ بتایا ہوگا. بدقسمتی یہ رہی ہے کبھی ایسا ہوا نہیں پاکستان میں کہ وہاں سے کوئی الیکٹ ہوا اور نیا پریزیڈنٹ اور اس نے پاکستان کے وزیر اعظم کو فون نہ کیا ہو، لیکن یہ پہلی دفعہ ایسا ہو گیا ہے. کافی ڈسکنیکشن ہے. ہاں، اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے جو بائیڈن کو ہم سے ناراض ہے، ورنہ ہم نے تو امریکہ کے کہنے پہ کون سا کام نہیں کیا. ہم نے امریکہ کے کہنے پر جہاد کیا، 40 سال سے ہم نقصان برداشت کرتے رہے. جہاد کے بعد جناب ان جہادی مجاہدین کو بھی تو ملا ابھی امریکہ کو ہماری وجہ سے، ان جہادی مجاہدین کو پھر دہشت گرد ڈکلیئر کیا، پھر ہم نے ان کے ساتھ تصادم کیا، ایک بہت بڑی دہشت گردی کی ہماری فوج نے جنگ لڑی. ہم نے تو بہت خدمات انجام دی ہیں، اسی وجہ سے بہت بڑی تعداد میں افغان پناہ گزین یہاں آئے. وہاں ہم نے ان کو برداشت کیا، ان کو مطلب اپنے پاس رکھا، ہر چیز ان کو فراہم کی. یہ ساری باتیں تو ہوتی رہیں، لیکن اس کے ساتھ آج جب وقت آیا تو امریکنز ہم سے ناراض ہو گئے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ وہ کچھ اور بھی ہم سے چاہ رہے ہیں کچھ کرنے کے لیے، لیکن پرائم منسٹر عمران خان نے تو ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا ہے. اب وہ دوبارہ رابطے کر رہے ہیں. یہاں بھی آئے ہوئے تھے کچھ امریکنز، آپ کو پتہ ہے پہلے یہاں آئے، اور وہ خاتون بھی آئی ہوئی تھی جو آرمی چیف سے بھی ملی اور پرائم منسٹر عمران خان سے بھی ملی. آج کیری ملے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جان کیری بھی بہت اہم آدمی ہیں، اور ان کو بھی اور پہلے بھی وہ پاکستان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں. ان کو پاکستان کی لیڈرشپ کو بھی پتہ ہے، ان کو لمٹس بھی پتہ ہیں کہ ہم کیا کچھ تک کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. یہ ساری باتیں وہاں ڈسکس ہوئی ہوں گی، اور یہ ملاقات میں سمجھتا ہوں بہت فائدہ مند ہوگی انشاءاللہ پاکستان کے لیے فائدہ مند ہوگی. اچھا سر، ایک جانب معاملہ ہم تمام تر لوگوں کے لیے ہے افغانستان میں اسٹیبلٹی کا، پھر اب افغانستان میں جو موجودہ حکومتی سیٹ اپ ہے یہ دنیا بھر میں کس طرح سے دیکھا جائے، ایک معاملہ یہ ہے. دوسری طرف یہ ہے امریکہ انڈیا تعلقات اور پاکستان انڈیا تعلقات، ان بٹوین بھی امریکہ ہی ہے، جیسے کہ آپ کو خود بھی پتہ ہے سارے معاملے کا. تو کیا اس پر بھی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں پچھلے دنوں ایک امریکنز چینلز کے حوالے سے، میڈیا کے حوالے سے ایک ایسی خبریں آئی ہیں کہ پاکستان نے کچھ امریکنز بات مانی ہیں، اور لیکن اس کے بدلے پاکستان نے یہ کہا ہے کہ امریکہ کے پاکستان سے تعلقات بہتر ہوں، کچھ امداد فراہم کی جائے، اور دوسرا انڈیا سے ہمارے تعلقات بہتر کرانے میں، بات چیت شروع کرانے میں امریکہ رول کرے. تو یہ پس پردہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور ایسے لگ رہا ہے کچھ لوگ فارن آفس کے لوگوں سے میری بات ہوئی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ شاید اگلے سال تک ہو سکتا ہے کہ انڈیا کے اور ہمارے درمیان کوئی مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو جائے اور بات چیت آگے نکلے. تو اگر بات چیت آگے نکلتی ہے تو یقیناً اس میں امریکنز کا بڑا رول ہوگا، اور امریکنز چاہیں گے تو یہ بات چیت ہوگی. اگر امریکن نہیں چاہیں گے تو مودی آپ کو پتہ ہے ایک جنونی ہے، پاکستان کا دشمن ہے، اور ویسے ہی ہم نے ان کی کرکٹ کے میدان میں اتنی پٹائی کر دی ہے، اور اس پٹائی کے بعد تو پھر ذرا صدمہ تو ہوگا نا، صدمہ تو ان کو ہوگا نا جی. بالکل صحیح بات. سر ایک چھوٹے سا بریک لینا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو جو دیگر چیزیں ہیں اس پر بھی بات کریں گے. ویلکم بیک جی. اور اب ذرا بات کریں گے بلوچستان کی سیاسی صورتحال کی. وزیر اعلیٰ جام کمال اتوار کے روز اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے. اس کے بعد ایک اور استعفیٰ آیا جو کہ اسپیکر بلوچستان اسمبلی عبدالقدوس بزنجو کا تھا. بہت ساری چیزیں اس پر بھی بات کرتے ہیں. ترین صاحب، بڑی تیزی سے سچویشن ڈیولپ ہوئی. مجھے تھوڑا سا یہ سمجھ نہیں آیا کہ جام کمال صاحب تو بڑے پازیٹیو اور بڑے کانفیڈنٹ دکھائی دے رہے تھے. وہ تو کہتے تھے کہ کوئی مسئلہ نہیں، یہاں بیٹھے رہے ہیں، وزیر اعظم سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں. پھر یہ سب اچانک کیا ہو گیا؟ اصل میں جام کمال صاحب جو ہیں وہ اس میرے خیال میں تھے یا اس امید پہ تھے کہ صادق سنجرانی صاحب والا جو فارمولہ ہے وہ بھی بلوچستان میں چل جائے گا، اور صادق سنجرانی صاحب بھی بہت متحرک ہوئے اور انہوں نے کوشش کی، اور پھر یہ سب لوگ جام کمال کے بڑے اہم لوگ جو ہیں وہ میرے ذاتی علم میں اچھا سر، وہ عبدالحی بلوچ صاحب بلوچستان ڈیموکریٹک پارٹی کے سربراہ، انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا، سینئر سیاستدان ہیں. بہت شکریہ عبدالحی بلوچ صاحب. ترین صاحب جی. ڈاکٹر صاحب، یہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، یہ پھر کیا صورتحال بن گئی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے؟
ہاں ابھی آ رہی ہے جی، ہاں پہلے نہیں کی جی. ڈاکٹر صاحب یہ جام کمال کہہ رہا تھا میں استعفیٰ نہیں دوں گا، پھر اب استعفیٰ دے کے جا رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے بلوچستان میں؟ دیکھیے صاحب یہ تماشا بلوچستان میں کافی عرصے سے ہے، کافی عرصے سے، یہ آج کا نہیں ہے. جی یہ لوگ جو ہے سارے ان کے لوگ ہیں جو اسلام آباد میں ہیں. جی یہاں تو برائے نام وزیر اعلیٰ ہے، برائے نام اسمبلی ہے، یہ سب ایسے ہی ہے، یہ تماشا ہے. جی مگر دکھ اس بات کی ہے کہ ان کو اپنا وہ کیا کہہ رہے تھے عزت نفس بھی ان کو نہیں ہے. اگر یہ عزت نفس ہوتا تو بھائی ایک بات کرتے، بھائی آپ نے جب خود کہا کہ مجھے 2 ووٹ بھی ملے تو اب میں نہیں جاؤں گا، تو آپ نے حکم کے اوپر آپ نے استعفیٰ دے دیا. تو یہ ایک ہمارا پرانا مسئلہ ہے صاحب، جدید نوبادی نظام کے ہم شکار ہیں. قانونی ہے بلوچستان، اصل حکمران جو ہے وہ اپنی مرضی کرتے ہیں، کبھی اس کو لاتے ہیں کبھی اس کو لاتے ہیں. سارے ان کے لوگ ہیں جی، چاہے اس طرف ہے چاہے اس طرف. ڈاکٹر صاحب انہی کی خدمت گار ہے. ڈاکٹر صاحب بلوچستان کے عوام کے خدمت گار نہیں ہے، نہ ان کو بلوچستان سے دلچسپی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا پاکستان میں موجود جو قومیں ہیں ان کے درمیان کسی نئے عمرانی معاہدے کی ضرورت ہے؟ یقیناً ضرورت ہے جی. ہم تو میں آپ کو میں نے 73 کے آئین پہ اس لیے دستخط دی تھی بھائی ایک آئین میں آپ ہماری وجود کو بھی تسلیم نہیں کرتے، اختیار تو دور کی بات ہے. بھائی دیکھیں پاکستان ایک کثیر قومی ریاست ہے، آپ ہماری قومی وجود کو، قومی ریاست کو، ہماری تاریخ جغرافیہ کو نہیں مٹا سکتے ہیں. آپ خود مٹ جائیں گے، ہم نہیں مٹیں گے. لیکن یہ تو بنیادی بات ہے. بھائی آپ کیوں نہیں تسلیم کرتے کہ پاکستان میں بلوچ بھی ہے، سندھی بھی ہے، پختون بھی ہے، سراکی بھی ہے، پنجابی ہے. اس میں پاکستان کو کیا، یعنی اس میں کیا خرابی ہے؟ لیکن جب یہ جو حکمرانوں کا مسلمان کا رٹ لگا ہوا ہے، یہ حکمران مسلمان کا نام سے استعمال کرتے ہیں. بدقسمت یہ اسلام کا جتنا، یعنی میں آپ کو بتاؤں اسلام دشمنی جتنا 74 سال میں پاکستان کے حکمرانوں نے کسی نے نہیں کیا. یہ کوئی یعنی ان کا کچھ کردار ہی نہیں ہے. یہ کردار سے آ رہی ہے، سچائی سے آ رہی ہے، مارل ویلیوز ان میں نہیں ہے جی. یہ حکمران قوت ہے بس ایسی جی. بس بھائی اس لیے یہ نیا عمرانی معاہدہ یہ حقیقت ہے اپنی جگہ ایک بہت اہم ضرورت ہے. اور حقیقی جمہوریت جو ہے وہ حقیقی وفاق کے بغیر آگے نہیں جا سکتا. حقیقی جمہوریت جو ہے وہ حقیقی معاملات کے بغیر حقیقی آگے نہیں بڑھ جمہوریت، سکتی. بہت شکریہ عبدالحی بلوچ صاحب، بلوچستان ڈیموکریٹک پارٹی کے سربراہ ہمارے ساتھ موجود تھے. ترین صاحب جب ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو بہت ساری چیزیں جو سینئر سیاستدان ہیں جو بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، اگر جام کمال صاحب پر اعتبار نہیں ہے انہیں، تو جام کمال صاحب کو یہ کیا یقین دہانی تھی کہ مجھے رکنا چاہیے، اور پھر جام کمال صاحب بلوچستان سے زیادہ اسلام آباد رکے رہے؟ میں آپ کو عرض کروں کہ جام کمال صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ اصل میں جام کمال صاحب کے پیچھے تو صادق سنجرانی صاحب ہیں نا. یہ جو جام کمال صاحب کو شکست ہوئی اور وہ ریزائن دے گئے، یہ بنیادی طور پر صادق سنجرانی صاحب کو ہی ہے. کیونکہ صادق سنجرانی صاحب یہ کوشش کر رہے تھے کہ جیسے ان کے خلاف عدم اعتماد آپ کو یاد ہوگا یہاں آئی تھی سینٹ میں، اور انہوں نے بہت خوبصورتی سے اپوزیشن کے لوگوں کو تقسیم کر کے اور ان سے ووٹ لے کے اور وہ عدم اعتماد کو ناکام بنا دیا تھا. تو اب ان کی خواہش یہی تھی کہ شاید وہ ابھی یہی کر جائیں گے، لیکن اس دفعہ ایسے نہیں ہو سکا. آپ پاکستان کی سیاست کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. پاکستان میں حزب اختلاف کی جتنی جماعتیں ہیں وہ اس وقت تک کچھ نہیں کر سکتی جب وہ یہ نہ دیکھ رہی ہوں کہ یہاں تو آنکھ کی گرمی دیکھ کے فیصلے کیے جاتے ہیں نا. یہاں تو ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اپنے طور پر کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں جب آنکھ میں گرمی کم ہے تو پھر اس قسم کے عدم اعتماد بھی آتے ہیں، کامیاب بھی ہوتے ہیں. اور ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو عدم اعتماد کا سلسلہ شروع ہے یہ اب رکے گا نہیں. آپ دیکھیے گا اس کی گونج آپ کو پنجاب میں بھی سنائی دے گی، اس کی گونج آپ کو سینٹ میں بھی سنائی دے گی، اور اس کی گونج آپ کو قومی اسمبلی میں بھی سنائی دے گی. یہ اب سلسلہ چل نکلا ہے تو یہ رکے گا نہیں. اب جی کا جانا ٹھہر گیا، صبح گیا یا شام گیا. واہ واہ واہ. اچھا سر، جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عبدالقدوس بزنجو صاحب اسپیکر کی سیٹ سے مستعفی ہوئے ہیں، لیکن ان کا جو نام ہے جس پر اتفاق ہو رہا ہے وہ وزیر اعلیٰ کے لیے ہے. اچھا کچھ سمجھ آ رہی ہے آپ کو یہ اس قسم کی جو ڈائنامکس ہے پولیٹکس میں؟ عبدالقدوس بزنجو جو ہے یہ چیزیں طے کر کے آئے ہوئے ہیں، اور یہ آئے تھے آصف علی زرداری صاحب سے بھی ان کے لوگ ملے تھے، جام کمال صاحب کے لوگ بھی ملے تھے، اور جام کمال صاحب کے لوگوں نے کوشش کی کہ آصف علی زرداری صاحب کی حمایت حاصل کی جائے. گو کہ وہاں پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز نہیں ہیں، لیکن آصف علی زرداری آپ کو پتہ ہے یاروں کے یار ہیں، ان کے یار تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں بلوچستان اسمبلی میں.
تو اس وجہ سے انہوں نے کوئی پیپلز پارٹی کو اتنا نہیں ہے کہ وہاں کو رول کر سکے یا کچھ، لیکن آصف علی زرداری کا ایک بڑا رول ہے. انہوں نے جام کمال کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا تھا اور انہوں نے کہا جی ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے. تو قدوس بزنجو جو ہے وہ کچھ آصف علی زرداری صاحب کی ہمدردیاں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہیں، اور جیسے لگ رہا ہے بظاہر اگر اس میں کوئی، کیونکہ ہمارا ملک کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ رات لوگ جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے سینٹ میں لوگ گئے، جب قرارداد پیش ہوئی تو لوگ پورے تھے، اور جب ووٹ ڈلے تو لوگ کم ہو گئے. تو اس اتنا ایسا نہ ہو کہ پہلے تو وہ چلے گئے جام صاحب، بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ بزنجو بن جائیں گے قدوس بزنجو، لیکن کوئی اگر اس میں کوئی اور طاقت اور حلقہ آ گیا تو پھر یہ نہ کوئی اور نام آ جائے. لیکن امکانات یہی ہیں کہ اب باقی جو ٹائم رہ گیا ان اسمبلیوں کا وہ بلوچستان کے لیے عبدالقدوس بزنجو ہی آئیں گے اور وہی چیف منسٹر کے طور پر کام کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے تو خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کا شیڈیول جاری ہوا، اس پر بھی بات ہوگی، اور پولی کلینک کا ایک معاملہ ہے جس میں مالی انتظامی بے ضابطگیوں کا مسئلہ سامنے آیا، اس پر بھی بات کریں گے. ویلکم بیک جی. اور پروگرام کے آخری حصے میں اب ذرا خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات اور پولی کلینک میں مالی بے ضابطگیوں کے حوالے سے بات کریں گے. ترین صاحب، آ گئی ڈیٹ آخر کار 19 دسمبر خیبر پختونخوا میں بلدیاتی الیکشن کی. سر اس سے پہلے کہ میں آپ سے یہ پوچھوں کہ بلدیاتی الیکشن خیبر پختونخوا والا معاملہ یہ پاکستان بھر میں کروانے کا اتنی بات وزیر اعظم کرتے رہے ہیں کہ جب تک بلدیاتی الیکشن نہ ہو، بلدیاتی ادارے مضبوط نہ ہو تو اوپر سے نیچے تک جو کیش فلو ہے وہ صحیح طرح سے استعمال نہیں ہوتا بجٹ کا، یہ سارا کچھ کہتے رہے، لیکن اس میں سب سے زیادہ ڈیلے ہی ابھی ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب کوئی بھی پارٹی اپوزیشن میں جاتی ہے تو وہ اس طرح کی باتیں کرتی ہے، اقتدار میں آ کے وہ نہیں کرتی باتیں. اب بلدیاتی الیکشن پاکستان میں جتنے بھی ڈکٹیٹر آئے ہیں وہ لے کے آئے ہیں اور انہوں نے بلدیاتی نظام کو چلایا بھی. ضیاء الحق نے چلایا، پھر مشرف نے چلایا. بعض لوگ تو مشرف کے جو بلدیاتی نظام تھا اس کو بہت اچھا بتا رہے ہیں کراچی کہ کے جی لیے بہت اچھا وہ ہے. بڑی بلیسنگ ثابت ہوا، بہت زیادہ کام ہوا کراچی. جی دیکھیں، یہ جو بلدیاتی نظام جب تک نہیں ہوگا نا تو علاقے ترقی نہیں کر سکتے. یہ جو ایم این اے ایم پی ان کا کام نہیں ہے، یہ نالیاں سڑکیں بنوانا، چھوٹے چھوٹے کام کرنا، یہ بلدیاتی اداروں کا کام ہے. بلدیاتی ادارے کام ہوں گے تو لوگوں کو گھر کی دہلیز پر ہی سارے ان کے مسائل حل ہوں گے. لیکن ہمارے ہاں یہ جو وڈیرے ہیں، سرمایہ دار ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ اس قسم کا کوئی نظام بنے. اور یہی وڈیرے جو آج عمران خان کے ساتھ ہیں، کچھ عرصہ پہلے آپ دیکھیں یہ نواز شریف اور آصف زرداری صاحب کے ساتھ تھے، اس سے پہلے یہ مشرف کے ساتھ تھے، اس سے پہلے آپ دیکھیں گے تو کسی اور کے ساتھ تھے. یہ اقتدار میں رہتے ہیں اور یہ بلدیاتی نظام کے لیے کی مخالفت کرتے ہیں. ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بلدیاتی نظام نہ ہو. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ اپنا کے پی میں جو ہے یہ بلدیاتی نظام آ گیا، اور امید کی جا سکتی ہے کہ اب اگلے مرحلے میں پنجاب میں بھی نتائج کچھ بھی نکلیں. دیکھیں جیسے کنٹونمنٹ بورڈ میں ہوئے تو کنٹونمنٹ بورڈ میں ہاری ہے پی ٹی آئی، نتائج کچھ بھی ہوں لیکن آپ بلدیاتی انتخابات کرائیں لاکہ ایک سلسلہ چل نکلے. اور وہ جو خیبر پختونخوا میں تو بڑے یہ تو کانفیڈنٹ بھی ہیں، پھر کیا ان کو پریشانی رہی گی کہ چیزوں میں بڑی ڈیلے ہوتا رہا؟ چلے ہو گیا اب تو، لیکن آپ ریزلٹس کیا دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیں بات یہ رزلٹ کچھ بھی ہیں، ایک جمہوری عمل جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے اور جس کے فائدے عوام تک پہنچتے ہیں عوام تک پہنچنے چاہیے، عوام تک یہ جانے چاہیے. اور بلدیاتی نظام جو ہے یہ بالکل ہونا چاہیے اور ہر جگہ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ کے پی میں کرا دیں پھر سندھ میں نہ ہو اور پنجاب میں نہ ہو. پنجاب میں بھی آپ کی حکومت ہے، پنجاب میں بھی آپ کرائیں. اگر آپ کی کارکردگی اچھی ہوگی تو یقیناً آپ کو منتخب کریں گے. ورنہ آپ پہلے کنٹونمنٹ بورڈ میں بھی تو ہارے ہیں نا، کنٹونمنٹ بورڈ کی ہار بھی تو آپ نے قبول کی ہے، تو بلدیاتی نظام کی بھی وہ کریں. لیکن جو بھی پارٹی آئے وہ بلدیاتی نظام چلنا چاہیے. لیکن بلدیاتی نظام باقی ملک میں تو ہو سکتا ہے بہتر رہا. جو اسلام آباد میں بلدیاتی نظام تھا اس کا تجربہ ٹھیک نہیں رہا. یہاں جب بلدیاتی نظام آیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہر کچرا کنڈی بن گیا، کوئی صفائی نہیں تھی، کوئی پانی کا انتظام نہیں تھا، سڑکیں ویرانہ بن گئی تھیں. لیکن جیسے ہی اس بلدیاتی نظام کے جو میئر کے اختیارات تھے اور اس کے جو ڈپارٹمنٹ تھے وہ سی ڈی اے کو دیے گئے تو پھر شہر بھی صاف ہو گیا. اب یہ لگتا تو ہے نا کیپٹل ہے، ہریالی ہریالی ہے ہر طرف. تو یہ ایک بلدیاتی نظام جو باقی جگہوں پر تو ٹھیک ہے، شاید اسلام آباد میں میرے خیال میں کوئی اتنا ٹھیک نہیں ہو رہا. جی بلدیاتی نظام میں یہاں میئر بنے وہ وزیر اعظم جو تھے سابق میاں نواز شریف، انہوں نے اپنا ایک بندہ
جو ان کے گھر کی تنظیم و آرائش کرتا تھا ٹھیکیدار انصر جی، اٹھا کے اس کو میئر بنا دیا جس کو اسلام آباد کا پتہ ہی نہیں تھا. یہ بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ اب بلدیاتی جو انتخاب ہوتے رہیں چاہے کے پی میں ہو یا پنجاب میں ہو، نوازنے کا ایک وہاں سلسلہ یہ کیا کریں گے؟ جو ایم این اے ہیں، ایم پی ہیں، کسی کا بھانجا، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا بھتیجا، کسی کی کوئی خاتون، یہ اس طرح کی اپنی فیملی میں سے لوگ آتے ہیں. عام آدمی کو جو ہے نا وہ سامنے نہیں آنے دیا. بہت ساری چیزیں تھیں جس پر بات کرنی تھی، لیکن چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے پروگرام کا، ورنہ پولی کلینک والے معاملے پر بھی بات کر لیتے ہیں. انشاءاللہ آگے آنے والے پروگرام میں لازمی کریں گے. سجاد ترین صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ. کل پھر ہوگی آپ سے ملاقات. اپنا خیال رکھیے گا.